Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are on to the penultimate lecture today, and today we are going to talk about certain more responsibilities of the writers, and there are certain legal ways through which they can be controlled if they like to be unbridled. Our today's lecture is on legal and ethical considerations for writers. We must be knowing that a writer is not only meant to bring out the content which is ethical, rather there are certain issues which could be tackled through law. Not many years back, there was such a situation where the writers used to get scot-free whatever they wrote. However, the society used to snub them in the worst possible way. Now, with the passage of time, obviously people have become more sensitive and they are more cautious about their reputation, plus with lot of media invasion and with lot many newspapers and with definitely nefarious elements onto the print media, putting curbs on the writers, on the newspapers is somewhat necessary. Frankly speaking, during the last few years, what we have seen is that even businessmen, in order to protect their business interests, they have come out with newspapers and television channels. There was a time when even blackmailers, considered so rightly, actually took out newspapers. But no doubt, quite a few of them died down with the passage of time. Now what we see is that every movement, every written word of any newspaper or every word spoken on the television network is monitored and is given weightage. Consequently, when people are aware of the media and when we also see that everybody is conscious about his reputation, obviously people to the likes who could make things worse for others, they need to be brought under the legal clump. Considering this, apart from the responsibilities which I have been talking to you during my previous lectures, that the ethical considerations should be there for the writers and they must practice those moral duties. But today's world has become more conscious and it has come up with legal angles as well. Libel is there, copyright laws are there, then we have privacy violations are there. The last, privacy violations, is not as such a huge issue in Pakistan, but obviously it has started emanating. If it is not taken into the court, it is definitely protested against. What we have today is a media no doubt being watched closely by the law enforcement agencies and the government. Rather, people are also aware of their rights. With that, if your reader or your viewer is aware of his rights, he can definitely watch you very closely and make you more responsible. Hence, for a journalist, if he has been given press freedom, not only in Pakistan, rather across the world, he must be using it very cautiously. Freedom does not mean that you have every liberty
to do whatever you like to. Freedom means that it is good as long as it is restricted to me, and when it touches the nose of the other person, he has every right to protest against it. An infringement of the human rights, an infringement of the basic rights of an individual can never be violated by a journalist. He must practice what is moral, what is ethical, and what the law says. Under the present circumstances, one must be using the press freedom in the best possible way. Hence, there are certain restrictions and limitations that writers must keep in their mind. There are laws pertaining to libel, privacy, and copyright. And with the passage of time, as I mentioned earlier, even copyright violations are being taken to courts. And the competent courts are moved for the remedy. There are certain ethical restrictions which are obviously not governed by any law, but those ethical considerations must be given weightage, not only by the writers, rather the editors as well. There are certain rights of the writers which should never be violated. Anybody, according to the Constitution of Pakistan, has the right to information. But when that right of information is violating the right of the other person, then obviously that is no more the right of information for the first person. Hence, ethics, personal, private matter to be decided by each writer according to the dictates of his conscience. If a writer is going beyond the dictates of his conscience, and probably his conscience is blood fluid, what will be the consequences? The consequences will be that he will become a nuisance for the society, for those people about whom he is writing. What must be considered today, that no doubt with the involvement of the businessmen into the media, where there is ideology is not being proceeded or propagated in the right way, the writers, the editors, the readers must know their rights, and they should not let anybody violate their rights. But if they violate those rights, the rights of other people, the rights which have been given to the readers, to the officials of the government, to the ordinary citizens, to the industrialists, and in brief, every person of this society, that right should not be violated. Frankly, in today's world, where we see that we are considered to be part of the underdeveloped countries, what we are seeing that people are not aware of their rights. Maybe they are slanted down. Many a time their character assassination is done without any fear by certain newspapers. However, with the passage of time, as I mentioned, that awareness is coming up. People are gaining awareness. It is not going to happen anymore. So, the publishing etiquettes demands adherence to some basic ethical principles. So this publication of the ethicals must be given due weightage by all. And if we have to make it work, we definitely should be working towards it. कौन सी ऐसी ethical considerations हैं जो कि बहुत important हैं, एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक बात जो हम पहले कर चुके हैं, एक्यूरेसी, फेयरनेस
अगर मैं कुछ लिखता हूं वो एक्यूरेट होना चाहिए. My statistics, my figures or data or information should be accurate. If I do not have the first-hand information, my second-hand information or information given by the source should be what? Should be actually accurate. And whenever I'm using that information, I should be using it in all fairness. There shouldn't be any infringements, and there should not be any what we consider as evil intended things should be involved. Accuracy, fairness, truthfulness are must for the writer to carry out. Editing of the writer by the newspaper or the editor of that particular newspaper is obviously right, which lies with the editor, with the newspaper man, considering the freelancer. And in certain cases, when the person is an employee of the organization, obviously he has to do what? He has to go through the same process as well. However, it is the moral responsibility of the person who is editing the material that he should not be altogether changing it. And if he does, he infringes the right of the writer. Next are the sources. As a journalist, one's sources should be men of character. And even if they are not men of character, then those sources should be having proofs of whatever they say. If internet is your source, we have talked about it and what you should be keeping in mind. Obviously, the writer has to see what the source's credibility is. He can never be actually going against the norms of accuracy and fairness. Secondly, in this context, the source name or his confidentiality must be protected by the writer. He must consider that the source name should never be revealed. And I still remember a case in America where a lady reporter was sent to jail because she did not let other people know what was the name of her source. She suffered but did not infringe, violate the right of the source. Source is an important element of journalism. Next, well-defined ideas. Whenever you are having well-defined ideas, you are challenged rarely. You must be doing what? You must be actually having those ideas which have some basis. If those ideas do not have basis, obviously, you are not in a position to communicate those ideas to other people. Acceptance of assignment. If I am given an assignment or if you are given an assignment, you must accept it from your heart. Obviously, this is morality which you must practice. अगर आपका किसी असाइनमेंट पे काम करने को दिल नहीं करता, उसको बहालत मजबूरी मत कीजिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो वो अच्छा काम नहीं होगा, और जब वो अच्छा काम नहीं होगा, obviously that won't be a good story either. Conflict of interest. Wherever you see that there is a conflict of interest, you see that there are certain elements which can hamper your performance or which can influence your write-ups. Tell the editor, withdraw yourself from that particular assignment. And if, obviously, as I mentioned to you earlier, that the writers, they are human beings. And obviously, when human beings are what? They are living in a society, they are definitely influenced by the society. So never let
conflict of interest destroy your idea. Report on assignment. The editor who has given you some assignment, he has the right to know what have you done and to know what is being proceeded at. If there are certain issues, you must discuss with him. And if you are facing some problems, you must be discussing those problems with him. It is not like that. You're working as an entity. However, as a freelancer, you can obviously take the concerned person into confidence. Withdrawal. Under circumstances when you cannot complete your assignment, it is better that you voluntarily give in. You can say that you cannot complete this assignment. However, what we have seen that even the editors can withdraw assignment from other people. Agreements. You must have disagreements and agreements with other people. That is natural to you. But if a writer has written agreement with the organization working, both parties should be actually morally bound to observe and to actualize those points. And if it is not done, obviously, both rights are being violated. One of those rights is the rewriting of the editors. But rewriting does not mean that it has destroyed the impression of the writer. In certain cases, if the writers believe that their rights are being violated through rewriting, then it means that they can complain. It is not illegal or what we should consider that violation, but definitely he can protest. Rewriting is actually the prerogative of the writer, not the editor. However, he can seek prior permission before going into the rewriting job, or can ask the writer for rewriting. Bylines. नाम छपता है अखबार में, हर शख्स चाहता है कि वो जाना जाए. Byline is right of the writer, और ये उसका inherent right है कि जो वो काम करे उसका नाम उसके साथ जाए. इसको कोई विड्रॉ नहीं कर सकता. इसी कॉन्टेक्स्ट में अपडेटिंग आती है. जिस तरह मैंने आपसे फीचर राइटिंग में एक बात की थी कि अगर एक फीचर जो है वो लेट हो जाता है छपने में, अपडेटिंग जो है उस मटेरियल की वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो ऑब्वियसली उस राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने वो सारे का सारा काम किया, और ही मस्ट बी डूइंग व्हाट, ही मस्ट बी अपडेटिंग दैट एज वेल. Considering that, it is actually what? It is actually the responsibility of the newspaper to see whether the material is updated or not. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, बल्कि वो आर्टिकल या फीचर वापस भेज दिया जाता है राइटर को, और उन्हें कहा जाता है कि जी ये हो गया, आप इसको चेंज कर दें. अगर कोई माइनर चेंजेस हैं तो वो शायद सब एडिटर बगैर पूछे हुए भी कर लेता है. लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है कि जब अपडेट करवाया जाता है मटेरियल तो उसके अलहदा पैसे दिए जाते हैं. भाई, मनी मेक्स द मैन गो. जब तक आपको पैसे नहीं मिलते हैं आप किस लिए काम करते हैं? सिर्फ नाम का शौक तो शायद बहुत कम लोगों को होता होगा. ऑब्वियसली यू हैव टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर फ्रॉम योर वर्क. सो you should be taking care of your rights as well, wherever it is a matter of byline, updating, rewriting. Destroying your content can be a huge issue for you. And under all the circumstances, as an individual or as a writer, there is a difference. As an ordinary individual, you might not be that much concerned about the violation of your rights. But when you become a writer, obviously, your rights are of huge importance. Under the same context, we also see that your rights can be reversed. A reversion of writers and reversion of rights.
when we see that there is a reversion of rights being denied, rights being not given to you properly. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سارے کے سارے رائٹس آپ انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کو سارے رائٹس مل بھی رہے ہیں. اگر آپ کو انفارمیشن ایکسیس کرنا چاہتے ہیں, دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کو آدھی انفارمیشن دے دی جائے, باقی انفارمیشن نہ دی جائے. آپ کا آدھا رائٹ تو وائلیٹ ہو جاتا ہے. جبکہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ کو انفارمیشن ساری دے دی جائے لیکن اس کے اندر کچھ ایسی غلطی ڈال دی جائے کہ وہ ساری کی ساری انفارمیشن کسی کام کی نہ رہے. Rather bringing a positive name for you, it ends up in what? You earn bad name. اس لیے آپ کو اپنے رائٹس بھی دیکھنے ہیں, لیکن جب ریورشن آف رائٹس ہو تو obviously اس پہ زیادہ جو ہے وہ آپ کو سیکھ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. Then payment of assignments is a huge issue in Pakistan. ابھی تک یہ ایشو چل رہا ہے. نو ڈاؤٹ موجودہ دور میں پیز بہت بہتر ہو گئی ہیں, جرنلسٹ پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں, اور شاید گورنمنٹس جو ہیں وہ جرنلسٹ کو بہت زیادہ فیسلٹیز بھی دیتی ہیں. کئی جرنلسٹ بیمار ہوتے ہیں, فری آف کاسٹ ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے, بڑی اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. اچھے طریقے سے obviously کہنے سے مراد شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, they are the VIPs at that time. شاید ان کے بچوں کا بھی اور فیملیز کا بھی بہت زیادہ خیال ہو جاتا ہے. لیکن اب اور پہلے بھی جو اسائنمنٹس کی پیمنٹس تھیں, دوز آر اسٹل ناٹ اپ ٹو دا مارک. اب جو وہ اسائنمنٹس کی پیمنٹس ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ کچھ لٹکی رہتی ہیں, کچھ نہیں دی جاتی ہیں, اکاؤنٹس میں ہیں, ڈیلنگ ٹیکٹکس اور وہ اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. However, آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ اپنی جو اسائنمنٹ کریں اس کی پیمنٹ آپ لیں, اور ضرور لیں. اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آپ کا رائٹ بنتا ہے, اور ایڈیٹرز کی یہ ریسپانسبلٹی ہے that they should make it certain that his writers are paid. ایک صرف جو چیز ہمیں اب نظر آنی شروع ہو گئی ہے اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم بہتر چل رہی ہے, وہ یہ کہ جو اسائنمنٹس ہیں ان کی پیمنٹ ایکچولی ان رائٹرز کو زیادہ کی جاتی ہے جو ویل نون ہیں, اور ان کو بعض اوقات اسائن کر کے ان کو پیمنٹ جو ہے ایڈوانس بھی دی جاتی ہے. اور جو فری لانسرز ہیں دے آر ارننگ گڈ منی آؤٹ آف the present, what we should say, boom of the industry. And secondly, جو شاید آرگنائزیشن میں کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں, obviously اگر someone is working in Lahore and he is asked to work somewhere else or he is asked to go somewhere else, تو وہاں پہ ان کی انفرنجمنٹ لازمی ہوتی ہے ان کے رائٹس کی. اور کچھ عرصہ پہلے شاید کسی صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جو رائٹرز ہیں یا جو جرنلسٹ ہیں ان کی آپریشن ختم نہیں ہوئی, لیکن اگرچہ وہ دوسروں کی آپریشن کی بات کرتے ہیں. فیئرلی پلیسڈ کامنٹ, اور وی مسٹ کنسیڈر کہ ہمارے جو رائٹس ہیں ہمیں وہ ڈیمانڈ کرنے چاہیے. اب یہی بات ہے نا کہ اگر آپ کل فیلڈ میں آتے ہیں اور آپ اپنا رائٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں, یو ٹیل دا ادر پرسن کہ جی مجھے میرا رائٹ دیا جائے, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بھی کنسرنڈ پرسن ہے ہی ول تھنک کہ اس سے کل کلاں کسی بھی رائٹ کو ڈیمانڈ بھی کیا جا سکتا ہے, اور جب اس سے ایسی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے obviously he will think کہ یار میں وہ کام کروں جو کہ میں پورا کر سکتا ہوں. آپ کا یہ رائٹ ہے کہ اپنی اسائنمنٹس کی پیمنٹس آپ لیجئے اور اس رائٹ کو وائلیٹ مت ہونے دیجیے. میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کو اچھی پیمنٹ کرتا ہے کوئی بھی ایڈیٹر, کوئی بھی کنسرنڈ آفیشل آپ کی اسائنمنٹ کیوز, تو آپ کام بھی بہتر کرتے ہیں. اس لیے اپنے جو رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ مت ہونے دیجیے. ٹائم آف پیمنٹس از اے ہیوج ایشو ایون ٹوڈے. بہت زیادہ ڈیلے کر دیے جاتی ہیں. فری لانسرز کے لیے ایسے ایشوز ہیں, لیکن کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں کہ جو ایسا کام نہیں کر رہی. جو ڈیلیز ہیں وہ نہیں ہوتے اور ان ٹائم پیمنٹس ہو رہی ہیں, اور کچھ آرگنائزیشنز
ان کو بہت سکسیسفلی بھی چلا رہی ہیں. اب اسی میں کانٹیکسٹ میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ کم پیسے دیے جانے، یہ آپ کا آبویسلی ایک ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ کیسا کام کرتے ہیں اور آپ کن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو آپ اپنے جو ٹائم آف پیمنٹس ہیں ان کو لازمی مانیٹر کیجئے. وہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ان کو لے کر اپنے آپ کو چلانا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے 4 مہینے پہلے آرٹیکل لکھا تھا تو اس کی آج پیمنٹ ہو رہی ہے. ڈیلیز ہیں، ڈیفینیٹلی ڈیلیز ہیں. اب شروع ہوا ہے جا کے فری لانسرز کو بھی بہت اچھا پیسہ مل رہا کچھ عرصہ پہلے سے، لیکن آرٹیکل لکھنے والے یا لو پروفائل میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے ابھی بھی کوئی اتنی آسانی نہیں ہے. انگلش میں رواج ہے پیمنٹس کا، اردو میں تو وہ بھی نہیں ہے آج کل. بہتر ہو سکتا ہے فیوچر میں. سارے اخبارات نہیں کر رہے پیمنٹس، اور اگر کر بھی رہے ہیں تو وہ بہت تھوڑی کر رہے ہیں. اب obviously جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ دیٹ از primarily your right، کہ اگر آپ بہتر کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ پیسے بھی منوا سکتے ہیں، دوسرے لوگوں سے زیادہ پیسے بھی لے سکتے ہیں. دین انشورنس جو ہے اور ایکسپینس آپ کا، موسٹ آف دا جرنلسٹ دے آر ناٹ انشورڈ فرینکلی آج کے دور میں. اور اگر وہ ہیزرڈس میں رہ کے جابس کرتے ہیں اپنی، اور obviously when you are on the road you are constantly exposing yourself to the dangers. اب ان circumstances میں جاب کرنا آپ کی انشورنس ضروری ہے. اب میں ایک ایسے جرنلسٹ کو جانتا ہوں who happened to be my friend. روڈ کراس کرتے ہوئے he was hit by a van. He remained in a hospital for 3 months. The organization did not pay him anything. Consequently کیا ہوا کہ he lost his job, organization نے دوبارہ رکھا نہیں, and he led a troubled life. آج کل کچھ organizations جو ہیں ساری نہیں ابھی بھی آپ کی انشورنس کر رہی ہیں. They are giving you medical expenses as well, لیکن those are not according to the standards of the medication which we will like to get. آپ کو obviously یہ بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کیا ہو رہا ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کتنا فرق ہے. Considering those, this is an alarming situation and we believe that it could be better. لیکن یہ آپ کا رائٹ ہے اور آپ اس رائٹ کو جو ہے وہ منوا سکتے ہیں. ایکسپینسز جو ہیں کسی اسائنمنٹ پہ آپ جاتے ہیں یا ادروائز جو آپ کے ایکسپینسز ہیں آرگنائزیشنز ان کو میٹ نہیں کرتی ہیں. موسٹلی بہت کم آرگنائزیشنز میٹ کرتی ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کا نام ہونا چاہیے, آپ کو بڑا رائٹر ہونا چاہیے. جی دیٹ از ون آف دی امپورٹنٹ تھنگس. لاس آف پرسنل بلانگنگز از ایکچولی اے ویری فارن آئیڈیا ایون ٹوڈے ان پاکستان. کہ پہلے جو تھا وہ ہم لوگ یہ بھی نہیں کنسیڈر کرتے تھے کہ جناب اگر کسی کی کہیں اسائنمنٹ پہ جاتے ہوئے کچھ لاس ہو گیا ہے, کوئی گاڑی چوری ہو گئی ہے, موٹر بائک چوری ہو گئی ہے یا کچھ اور چوری ہو گیا, آرگنائزیشنز نہیں پے کرتی تھیں اور اب بھی نہیں کرتی ہیں. obviously you have to take care of your things on your own. البتہ ایک جو ڈبیٹ چل رہی ہے اکراس دا گلوب وہ یہ کہ رائٹرز کے لیے یا جو بھی جرنلسٹ ہیں کام کرنے والے ان کے لیے کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں بھی انشورنس ہونی چاہیے. دوسری طرف اگر آپ آ جائیں جو کاپی رائٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ایڈیشنل رائٹس بھی ہیں کہ جی کہیں پہ اور بھی پرنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں, ابھی تک ایک جرنلسٹ کو یا ایک رائٹر کو یہ رائٹ نہیں دیا گیا کہ وہ وہی آرٹیکل جو ہے وہ کہیں اور پہ بھی دے سکے. بلکہ اس چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ اگر آپ نے ایک جگہ پہ آرٹیکل لکھا ہے اور جناب آپ وہ لکھ کے کسی اور کو بھی دے دیں اور وہاں پہ بھی چھپ جائے, نہیں. لیکن ایک آپ اس کو مونوپلی سمجھ لیجئے یا جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی اس کا پراپر ایکسپریشن آئے گا, ایز آئی ایم اے جرنلسٹ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ تو میں کیا بولوں. اٹس بیسیکلی اے وائلیشن آف دا رائٹرز کہ اگر انہوں نے کہیں پہ لکھا ہے اور وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے. مے بی ایتھیکل گراؤنڈز اس کی ہو سکتی ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن ایک رائٹر کا یہ رائٹ ہے کہ جناب اگر وہ کہیں پہ وہ آرٹیکل اپنے دینا چاہتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی کو
اور بھی پرنٹ کرنے کی اجازت دے دیں تو یہ رائٹر کے پاس رائٹ ہونا چاہیے. لیکن پریکٹس کیا ہے کہ اگر ایک رائٹر جو ہے وہ آج آرٹیکل لکھ کے دیتا ہے اور وہ پرنٹ ہو جاتا ہے, دین اٹ بیکمز دا پراپرٹی آف دیٹ پرٹیکولر نیوز پیپر. اب وہ جو نیوز پیپر ہے وہ آگے کسی کو پرنٹ کرنے کے لیے دے دے, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن ایک رائٹر ایسا نہیں کر سکتا. مے بی 10 years اور 15 years ڈاؤن دا روڈ شاید یہ پاسبلٹی ہمیں نظر آ جائے کہ جناب یہ ایسی کوئی صورتحال نظر آ گئی ہے. لیکن اب جو ود دا پیسج آف ٹائم, جس طرح میں نے آپ سے کالم رائٹنگ میں بھی بات کی تھی کہ انگلش رائٹر جو ہیں ان کی اردو رائٹ اپس بھی چھپتے ہیں اور وہی ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں, تو ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ جو ہیں اب وہ دوسرے نیوز پیپرز میں بھی چھپ رہے ہیں, لیکن وہ سیم کنٹینٹ جو ہے وہ نہیں چھپتا. اور آپ جو فری لانسرز ہیں دے آر فرینکلی ارننگ گڈ منی دیز ڈیز, اور اچھی خاصی ان کی جو ہے وہ پیمنٹس بھی ہیں. لیکن جو سیم کنٹینٹ ہے وہ صرف اور صرف رائٹ ہے اسی پرٹیکولر نیوز پیپر کا, کسی رائٹر کا اس کے اوپر کوئی رائٹ نہیں ہے. اب اس کی کیا موڑ لے گا یہ ہم اور آپ جو ہیں اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس موڑ پہ جاتا ہے. ری پرنٹس جو ہیں, اسی کانٹیکسٹ میں اگر ان ری پرنٹس کو دیکھا جائے تو میں اگر کوئی چیز لکھتا ہوں میرا یہ دل کرے گا کہ اگر پاکستانی لوکل میڈیا میں لوکل نیوز پیپر میں چھپی ہے یا آن ایئر گئی ہے, مے بی اکراس دا گلوب کسی اور اگر نیوز پیپر نے پک کرنی ہے وہ کرے. اس کا مطلب یہ بھی ڈیفینیٹلی ہے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری نیوز جو ہے وہ پک کی جائے اور میرا اگر کالم ہے اس کو پک کیا جائے. لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہی جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے نا کہ جی اگر ایک نیوز پیپر میں چھپ گیا ہے تو اسی نیوز پیپر کا پریروگیٹو ہو گیا, دیٹ از رائٹ, کہ وہ نیوز پیپر کسی اور کو دے دے, لیکن رائٹر نہیں دے سکتا. اب یہ تھوڑی سی جو ایسی صورتحال ہے, اس کے اوپر کوئی لیگل بائنڈنگ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی, لیکن یہ ان اے وے ان ریٹن صحیح, لیکن ایک رائٹ ہے ایوری نیوز پیپر which is enjoying this right, اور شاید کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ یہ چیز چینج ہو جائے. اس کے علاوہ جو ٹی وی اور ریڈیو پروموشنز ہیں رائٹرز کی, وہ اب تھوڑی سی کسی حد تک جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. ریسنٹلی ایک نیوز پیپر نے جو ہیں وہ دوسرے نیوز پیپر سے کالمنسٹ جو ہیں وہ لیے, آبویسلی زیادہ ڈیل اور ویل کے ذریعے, تو ان کو جو تھا وہ پروموٹ کیا گیا ٹیلی ویژن پہ کہ فلاں صاحب اب فلاں اخبار میں لکھتے ہیں, فلاں کالم فلاں اخبار میں آتا ہے. اب یہ پروموشن جو ہیں یہ آبویسلی رائٹ ہے ایک رائٹر کا, کہ جس طرح ایک کو کتاب لکھتا ہے, پروموشن ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, یا کہیں پہ سیمینار ہوا, کچھ جو ہے وہ لانچنگ سیرمنی ہوئی, اسی طرح ہی اگر کسی رائٹر کے بارے میں جو ہے وہ کہیں پہ کچھ پروموشن ایسی کی جاتی ہے تو دیٹ از ہز رائٹ اینڈ ہی کین انجوائے اٹ فار شیور. پروفس, ایک جو چیز ایک جرنلسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, میں ابھی کچھ دن پہلے ایک چیز دیکھی, وہ یہ کہ ایک نیوز آئٹم آئی جس میں کہیں پہ کسی گورنمنٹ جو ادارہ تھا اس کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ جناب یہ ادارہ جو ہے اس نے جو پاکستان کے جھنڈے کا جو تارا ہے اس کو وہ 6 پوائنٹرز ہیں اس کے, obviously آپ کو پتا ہے کہ 5 پوائنٹرز ہونے چاہیے, انہوں نے اپنی سکرین پہ یہ دکھایا تھا, دکھا دیا سکرین پہ, اس کے بعد وہ چیز چلی گئی. nobody has the record کہ وہ کہاں پہ دکھایا گیا, کس نے دیکھا. obviously کچھ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا, سب نے نوٹ نہیں کیا. لیکن اس کے اوپر نیوز آئٹم بنا کے اور یہ کہنا کہ جی اٹ از پارٹ آف دا جوش میتھولوجی یا جو بھی ان کا کوئی ایجنڈا یا کسی قسم کا کہنا, دیٹ از ناٹ اے نیوز آئٹم. دین آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے اس چیز کا کہ یہ ادارہ ہے. یا اس طرح ہمارے ہاں جو ایک اور کنٹروورسی بہت چلتی ہے وہ یہ کہ جی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا یا ہمارے نیبرنگ کنٹری کا حصہ دکھایا گیا. یہ بھی ایک نیوز پیپرز کے اندر بڑی کنٹروورسی چلتی ہے کہ جی فلاں آفیشیل ڈاکیومنٹ میں یہ ہوا. اگر آپ کے پاس پروف ہے تو بات کیجئے.
اب ایک یہ چیز ہے کہ جی پروف ہونا بہت ضروری ہے، ایک کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اور میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن انڈر سرٹن سرکمسٹانسز آپ کے پاس پروف نہیں ہوتا ہے. اب آپ پروف جب آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نیوز آئٹم کا امپیکٹ کیا ہے. میں ایک کتاب کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ دس از اے بیڈ بک اور اس کے اندر یہ کیا گیا ہے. میں نے وہ کتاب دیکھی ہی نہیں ہے، میں نے وہ پڑھی ہی نہیں ہے. میں جس پروگرام کا آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں میں نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو میں کس طرح اپنے آپ کو کل فار انسٹنس اگر مجھے کسی کورٹ میں بلایا جاتا ہے یا کہیں پہ بھی بلایا جاتا ہے، I can't prove myself right there. یا تو آپ کے پاس اتنا جو آپ کا سورس ہے اس کے اوپر آپ کو اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ جناب یہ ہوا تھا، میں یہ لے کے آیا ہوں آپ کے پاس اور آپ کو جب بھی یہ چاہیے ہوگا یہ آپ کو مل جائے گا. لیکن جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر میٹیریل نہیں ہے تو ڈونٹ ڈو دیٹ، اور آپ کو جو ہے وہ پروفس کے ساتھ لازمی کام کرنا چاہیے. اور اچھی سٹوری بھی اسی وقت بنتی ہے. اور میں فرینکلی آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ انڈر سرکمسٹانسز اف یو ڈو ناٹ ہیو دا پروف، لیکن بات ٹھیک ہے، بات سچ ہے، اور دوسرے جو شخص ہے جس کے خلاف آپ نے لکھا ہے اگر اس کو پتا ہے کہ یہ پروف موجود ہے اور کہیں سے لایا جا سکتا ہے تو ہی وانٹ کم اپ ٹو یو. یہ ایک آپ کے پاس ان سین پروٹیکشن ہے. لیکن کوشش کیجئے کہ آپ کے پاس پروفس ہونے چاہیے. یہ آپ کے کوڈ آف ایتھکس میں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہی جب بھی کوئی ایگریمنٹ کریں آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ، جب آپ فری لانسر ہوں ویسے بھی، ڈو گیٹ یور لیٹر آف اپوائنٹمنٹ. جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ایک اور بھی جو چیز ہے جو کہ بڑی فلوئڈ چل رہی ہے، کچھ انسیٹلڈ آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ لیٹر آف اپوائنٹمنٹس نہیں دیے جاتے یا کچھ اس قسم کی چیزیں. جب آپ کو 6 مہینے رکھ کے نکال دیا جائے آپ کسی کورٹ کے پاس نہیں جا سکتے. سو واٹ از ریکوائرڈ از obviously you have to have some proofs. جو بھی آپ کے پاس ایگریمنٹس ہیں، یہ جو بھی چیزیں ہیں ان کے بھی آپ کے پاس پروفس ہونے چاہیے. اینڈ دی ایڈیٹرز آر ریسپانسبل. دس از دیئر what we should say, that they are responsible for giving you the conditions, the appointment letter, and whatever other rights you have. For instance, اگر آپ کو 6 مہینے بعد نکال دیا جائے یا جب بھی آپ کو نکال دیا جائے، آپ کے پاس کیا پروف ہوگا کہ جناب میں اس آرگنائزیشن میں کام کرتا رہوں؟ وہ لیٹر آف اپوائنٹمنٹ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے. ابھی جو کچھ آرگنائزیشنز ایسا کر بھی رہی ہیں، بہرحال کچھ جو ہے وہ نہیں کر رہی. مے بی ود دا پیسج آف ٹائم یہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. یہ تو ہو گئے آپ کے رائٹس. اب ذرا دوسری طرف بھی آ جائیے جو کہ آپ وائلیٹ کرتے ہیں، مطلب obviously ہم سب لوگ کرتے ہیں. ایک جو چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرنگ آف کورٹس، مطلب آپ کورٹس کو خود ہی جو کسی نے اسٹیٹمنٹ دی یا کچھ بھی ان کو اکھاڑ پچھاڑ دیتے ہیں. تھوڑا حصہ شروع میں لگا دیا، تھوڑا آخر پہ لگا دیا، جس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی تھی وہ کانٹیکسٹ مینشن نہ کیا. یہ ایک آپ کا جو ہے وہ ان ایتھیکل ہے اور یہ آپ کی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ پوری نہیں کرتا، اور آپ کو اس چیز کو ڈیفینیٹلی اوائڈ کرنا چاہیے. اسی سینس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہے کہ obviously ہم لوگ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. they use the expression off the record. جب وہ آپ سے آف دا ریکارڈ کوئی بات کر رہے ہیں ایز اے جرنلسٹ، اب اس کے بارے میں بھی دو اوپینینز ہیں لوگوں کے کہ جرنلسٹ کو وہ یوز کرنا چاہیے یا نہیں یوز کرنا چاہیے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے آف دا ریکارڈ کوئی بات بتائی ہے آپ اس کو ایٹریبیوٹ نہ کریں، آپ وہ کر سکتے ہیں. چلیں ایٹریبیوٹ نہ کریں، اگر وہ حقیقت ہے تو آپ اس کو لکھ لیجئے یا آن ایئر کر لیجئے. آن دا ریکارڈ یو ہیو آل دا رائٹس. جب آن دا ریکارڈ وہ بات کہتے ہیں تو یو ہیو آل دا رائٹس. مینشن ہم، مینشن ہز نیم. آف دا ریکارڈ پہ ڈونٹ مینشن ہز نیم. obviously it is what it is a confidence building measure کہ جناب کوئی صاحب آپ کو آف دا ریکارڈ بات بتا رہے ہیں تو وہ کر لینی چاہیے. اور وہ آپ کو سمجھانے کے لیے بھی بتا سکتے ہیں. وہ جو بات ہے نا کہ کسی نو دسی نہ ہے گل لیکن صرف تینوں دس رہا وا،
that is actually what that you should never be telling that particular thing to anybody. That is basically your responsibility کہ آپ نے آف دا ریکارڈ کو جو ہے وہ آن دا ریکارڈ نہیں لے کے آنا. ایک اور چیز جو دیکھی گئی ہے جو کہ obviously ایک جرنلسٹ کو نہیں کرنی چاہیے یا رائٹر کو بھی نہیں کرنی چاہیے, وہ ہیں میڈ اپ نیمز اینڈ پلیسز. اب میڈ اپ نیمز اینڈ پلیسز جو ہیں, کیا ہے کہ نام چینج کر دیے, جگہ کا نام چینج کر دیا, وہ کسی نہ کسی طرح جو بندہ کسی سچویشن کے ساتھ اس کو معلوم ہے, اس سچویشن میں ہے, وہ لازمی سمجھ سکتا ہے کہ جناب یہ میں نے جو ہے وہ کسی طرح اس کو چینج کیا ہے. تو اس قسم کی چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے اور کوشش کیجئے کہ آپ صحیح رہیں, اور آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو جگہ ہیں یا جو نام ہیں ان کو ویسا ہی رکھیے. لیکن جب کسی کی موریلٹی کی بات ہو رہی ہو, جب کہیں پہ کسی کے کیریکٹر کے اوپر بہت زیادہ کوئی چیز آ سکتی ہو, اس کو جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ کچھ اگر جگہ کا یا کچھ نام کا, نام پورا نہ لکھیں, جس طرح میں نے آپ سے بات بھی کی تھی کہ ریپ وکٹمز کے نام نہیں پورے لکھنے چاہیے, اگرچہ ود دا پیسج آف ٹائم سارے کے سارے یہ کام کر رہے ہیں. پھر جناب پریٹنس اینڈ ڈسیپشن دیٹ ہیز ٹو بی اوائڈیڈ. ڈسیو نہ کریں, پریٹنس نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جناب کچھ اور پریٹینڈ کر رہے ہیں. اوائڈ سچ تھنگس. ملٹیپل سبمیشنز آف آرٹیکلز شوڈ ناٹ بی دیئر. اگر آپ ملٹیپل سبمیشنز آف آرٹیکلز کرتے ہیں ایک اخبار سے دوسرے اخبار کو, دیٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی رائٹ بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ کہ اگر آپ نے ملٹیپل سبمیشنز کر دیں, ایک دن چھپا اور ہم اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں, ایک اخبار میں چھپ گیا, 3 اخباروں میں چھپ گیا, 2 اخباروں میں چھپ گیا, which is actually a bad thing and one should be avoiding it. Multiple versions. بعض اوقات یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ایک ہی ایشو کے اوپر ایک شخص لکھتا ہے, لیکن کیا کرتے ہیں کہ وہ جناب کچھ آئیڈیا جو ہے وہ آج پرنٹ کر دیا, اس کے بعد جو دوسرا آئیڈیا ہے وہ کبھی بعد میں پرنٹ کر دیا, یا ایک آئیڈیا جو ہے وہ ایک اخبار کو بھیج دیا, دوسرے کے لیے آرٹیکل دوسرے اخبار کے لیے لکھ کے بھیج دیا. یہ کچھ چیزیں ویسے ہی اچھی نہیں لگتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کے لسنر ہوں, آپ کو کیا کیا جا رہا ہو کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہو کہ اچھا یہ بات ہے یار, دوسری بات نہیں میں بتاؤں گا. یا آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی فلاں صاحب نے آپ سے بات کی تھی, وہ ساری بات جو ہے نا وہ انہوں نے آپ کو بتائی نہیں ہے, باقی آدھی بات جو ہے نا وہ کہیں اور انہوں نے کی ہے. تو یہ چیزیں obviously ایک رائٹر کو زیب نہیں دیتی ہیں. لکھیں آپ مختلف اخبارات میں ایز اے فری لانسر, لیکن اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے, اور اٹ لکس ریئلی بیڈ. آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ جناب وہ بالکل مختلف آئیڈیا تھا, وہ رائٹر یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یو فیل ان یور ہارٹ کہ یہ ایک ایسی بری چیز ہے. اب آ جائیے لاز کی طرف. ہمارے ملک میں جس طرح میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ اب لوگ جو ہیں وہ لاز کو کنسیڈر کر رہے ہیں, لاز بن بھی رہے ہیں, اور اب لاز کے اوپر جو ہے وہ اسٹرکٹ ایڈہرنس بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اسی طرح ہی جس طرح کے باہر کے ملکوں میں پہلے ہوتا تھا, اور ہمارے ہاں یہ زیادہ اتنا کوئی کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا, اور اس کو اتنی امپورٹنس جو تھی وہ نہیں دی جاتی تھی. Definitely we need to bring ourselves and to make ourselves in a certain frame. جب تک آپ اپنے آپ کو اس فریم میں نہیں لاتے ہیں, definitely you are not in a position کہ جناب آپ دوسروں کو کچھ سمجھا سکیں. جب آپ دوسروں کا رائٹ وائلیٹ کریں اور آپ کو اس کے اوپر سزا ہو, تو یقین رکھیے کہ جب آپ کا کوئی رائٹ وائلیٹ کرے گا تو اس کو بھی سزا ہوگی. اسی لیے لاز ہونا بہت ضروری ہیں, سو دیٹ کہ ہر چیز اپنی اسٹریم میں چلے. جس طرح آپ نے سڑک پہ دیکھا ہوگا, سڑک پہ چلتے ہوئے کہ وائٹ لائنز لگی ہوتی ہیں. اب وہ وائٹ لائنز جو ہیں دوز آر ناٹ ایکچولی والز, بٹ دوز آر ایکٹنگ ایز واٹ والز. کہ جناب کوشش کیجئے, اگر آپ کو اسٹریٹ لائن مل رہی ہے آپ اس کو کراس مت کریں, ٹرن نہ کریں, یا جو کچھ بھی ہے. اسی طرح ہی لا جو ہے, میں نے آپ سے بات کر کے کوڈ آف ایتھکس کی, لا پہ آیا ہوں, تو لا کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ لا آپ کو سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے کہہ رہا ہے. آپ وائلیٹ کریں گے
آپ کے لیے پرابلم ہوگی. اس ٹائم پہ پاکستان میں جو لاز ہیں وہ کوئی 2-3 کام کر رہے ہیں. ون از لیبل. یو کم انڈر scrutiny if you have defamed somebody, if you have indulged in the character assassination of somebody, so you can be held responsible for defaming somebody. So یہ defamation جو ہے, that is obviously what? Something which is everybody concerned about. Defamation نہیں ہونی چاہیے, اور جب آپ کسی کو ڈیفیم کرتے ہیں تو آپ غلط کرتے ہیں. اب یہ کس قسم کی ڈیفیمیشن ہو سکتی ہے؟ کسی آفیسر کو یا کسی آفیشل کو آپ نے راشی لکھ دیا, ہی از اے کرپٹ مین. اب آپ نے کرپٹ لکھ دیا, بھائی کسی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ کرپٹ ہیں, کہیں پہ پروو ہوا ہے وہ کرپٹ ہیں, کسی آفیشیل انکوائری میں ان کے اوپر جو ہے وہ کرپشن پروو ہوئی ہے, جو آپ نے لکھ دیا ہے, وہ رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. اب یہ ایک بہت فائن لائن ہے آپ کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص رشوت لی ہے اس نے, اور فرینکلی بعض اوقات ایز اے جرنلسٹ بھی آپ کسی کو دے کے آتے ہیں, وہ کیا ہے, لیکن آپ اس کو راشی نہیں لکھ سکتے. ریزن بڑی سمپل سی ہے, وہ یہ کہ جب تک پروون کوئی چیز نہ ہو, کوئی ایف آئی آر نہ کٹی ہو, اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے پاس, یا کوئی ڈپارٹمنٹ انکوائری کر رہا ہے, پھر آپ خبر دے سکتے ہیں, ادروائز آپ خبر نہیں دے سکتے. اور اگر آپ کہتے ہیں ایسا, کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ یہ ایک ڈیفیمیشن ہے جو کیریکٹر اسیسینیشن میں آتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ جی فلاں صاحب یہ کام کرتے ہیں, ایک تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اردو کا یہ ٹیمپرمنٹ ہے, لائک یہ کہہ دیا کہ جی فلاں صاحب نے ایڈمیشنز کے ٹائم پہ ایز اے کوچ یا ایز اے ڈائریکٹر اسپورٹس, جو لوگ آئے تھے, اسٹوڈنٹس جو آئے تھے اسپورٹس پہ ایڈمیشن لینے کے لیے اسپورٹس بیسس پہ, ان میں سے اس نے اپنی من پسند کے بندے چوز کیے ہیں. یا آپ یہ کہہ دیں کہ جی انہوں نے رشوت لی ہے. اب پروف نہیں ہے آپ کے پاس, اور پروف آپ کس طرح لائیں گے؟ آبویسلی اس کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ سورس ہونا چاہیے, یا جس شخص نے پیسے دیے ہیں وہ آن اوتھ کہے کہ جی میں نے اتنے پیسے دیے ہیں, پھر تو بات بھی بنتی ہے. جب کوئی شخص یہ اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر آپ یہ الزام کسی پہ نہیں لگا سکتے. یہ ایسی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا کہ جناب فلاں صاحب نے جو ہے وہ فلاں صاحب کے بچے کو, جو کہ سیکرٹری صاحب کے بچے ہیں, ان کو رکھ لیا ہے, وہ بالنگ نہیں کر سکتے یا کچھ بھی, وہ گاڑی میں سوئے رہے, یا اس قسم کی چیز. آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ اگر وہ لڑکا اچھا ہے, کھیلتا ہے, یا جو کچھ ہے, اگر اس شخص نے جو کہ ڈائریکٹر سپورٹس, اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے, تو آپ کے لیے یہ پروو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے پھر آپ لکھ بھی نہیں سکتے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کچھ ایسا کرتے ہیں تو ہی ہیز اے رائٹ ٹو موو اینی کمپیٹنٹ کورٹ اگینسٹ یو فار ڈیفیمنگ ہم. آپ کے پاس یہ بالکل رائٹ نہیں ہے. فرینکلی کیا ہوتا کیا ہے کہ کچھ جرنلسٹ حضرات میں بھی اپنا بغض نکالنے کے لیے ان کنڈیشن آف اینمٹی اور ان کنڈیشن آف اینگر یہ کام کر لیتے ہیں. یو مسٹ بی کنسیڈرنگ کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور اسی لیے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو تھی وہ پروفس کی بھی بات کی تھی. اور ایسے بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں, اینڈ فرینکلی بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے نیوز پیپرس ہیں اس میں ہو رہے ہیں. لوگ اب اویئر ہو بھی رہے ہیں, لیکن اب اس کا ایک نقصان جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ جناب اگر ایک نیوز پیپر کے خلاف یہ کام ہو جاتا ہے تو وہ ڈیو اپالوجیز محاذ بن جاتا ہے پھر اس گروپ کے خلاف یا دوسری طرف. غلط ہے. شاید اللہ کرے کہ یہ سچویشن کسی وقت تک بہتر ہو جائے, لیکن obviously وہ کہتے ہیں تھنگز کم بیک. آج کسی کے ساتھ برا کرو گے, کل آپ کے ساتھ بھی کوئی برا کرنے کے لیے تیار ہوگا. کبھی کسی سے بھول کر بھی نہ کرو سلوک ایسا
جو کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. That is the basic thing. Then copyright laws ہیں ہمارے پاس, وہ پریکٹس بھی ہو رہے ہیں. کاپی رائٹ پروٹیکشن جو ہے وہ زیادہ لی جا رہی ہے اور وہ زیادہ اس کی کنسیڈریشنز ہیں آج کل, اور کاپی رائٹ لاز جو ہیں ان کو زیادہ پریکٹس کیا جا رہا ہے. آبویسلی بکس کے معاملے میں خاص طور پر یہ چیز زیادہ کنسیڈر کی جا رہی ہے, جبکہ نیوز پیپرز جو ہیں وہاں پہ ابھی تک یہ جو چیز ہے وہ نہیں کی گئی. لیکن جو ہمیں اس فرنٹ پہ ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے وہ شاید ابھی دوسرے فرنٹس پہ نہیں نظر آتی. ڈیمیجز ڈیفینیٹلی ڈیفیمیشن میں کلیم کیے جا رہے ہیں, لیکن وہ بعد میں معاملہ کسی نہ کسی طرح ٹھیک ہو ہی جاتا ہے, آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. کاپی رائٹس میں جو ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ تمام رائٹس دیے جاتے ہیں بعض اوقات کہ جی آپ کے لیے یہ رائٹس ہیں کہ جی آپ اس کو جس طرح مرضی پرنٹ کریں, آپ یو کین ٹیک اینی انفارمیشن. بعض اوقات فرسٹ سیریل رائٹس دیے جاتے ہیں کہ جی آپ صرف اور صرف ایک دفعہ پرنٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ سیریل رائٹس دیے جاتے ہیں کہ جی آپ 2 دفعہ پرنٹ کر سکتے ہیں. پھر ہوتا ہے جی سائملٹینیس رائٹس. سائملٹینیس رائٹس میں جو ہمیں آتی ہے چیز وہ یہ کہ جی بہت ساری آرگنائزیشنز کو ایک رائٹ دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ اس کو جس طرح اس مٹیریل کو یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کیجئے. کاپی رائٹ انفرنجمنٹس جو ہیں وہ 5 قسم کی کنسیڈر کی جاتی ہیں. لیٹ ٹاک اباؤٹ دوز کاپی رائٹس انفرنجمنٹس. ریپروڈکشن آف دی کاپی رائٹڈ ورک, کہ آپ نے اس کو سمپلی ریپروڈیوس کر دیا, کٹ پیسٹ والا جو کام ہے, دیٹ از obviously an infringement, a violation. Then preparation of derivatives works based on the copyrighted material, کہ آپ نے ڈیریویٹ کر لیا ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ, پلیجرائز کر لیا ہے, that is also not allowed. Then third one is selling, renting اور lending copies. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جی آپ جناب یہ کتاب صرف اور صرف فلاں آرگنائزیشن کے لیے فلاں کے لیے آپ کسی کو دے نہیں سکتے, سیل نہیں ہے, دس از ناٹ فار سیل. وہ بھی چیز جو ہے وہ بھی کاپی رائٹ وائلیشن میں آتی ہے. کسی کو رینٹ نہیں کر سکتے یا لینڈ نہیں کر سکتے, یہ بھی اسی میں ہی آتی ہے. Then the fourth one is performing the work in public. اگر آپ کو پبلک کرنے سے کوئی ڈاکیومنٹ روک دیا گیا ہے, اور خاص طور پر اسمبلیز میں جب کوئی لا کی کاپی دی جاتی ہے اس وقت یہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جب تک یہ لا پاس نہیں ہو جاتا ہے اسمبلی سے اس وقت تک اس کو پرنٹ نہ کیا جائے. تو obviously اگر وہ ڈیلے ہو گیا ہے یا وڈرا ہو گیا ہے اور اسمبلی نے پاس نہیں کیا, اس وقت تک آپ اس کا کنٹینٹ نہیں دے سکتے ہیں. دیٹ از آلسو اے کاپی رائٹ violation, and in certain circumstances it can be a criminal violation as well. Last is displaying the work in public. Obviously when something is copyrighted you should not be displaying it to the masses, to the public. اور جو obviously جو performance ہے that is something which is not only related to writing, obviously it is when it is presented on media it is not allowed as well. Last but least concerned, in Pakistan, your privacy, invasion of your privacy. When your privacy or your private life is invaded, somebody is suffering from AIDS, you come up with the story without his approval is obviously a violation of his privacy. It must never be done. I cannot print comment story of a person who is actually who is actually not allowing me to do that. This is what we must consider as journalists. Hence, as a journalist, it is not our responsibility and duty that we follow all those code of ethics which are unwritten. Rather, we must be acting according to the law of the land, besides giving voice to your conscience. Thank you very much. Assalamu alaikum.